مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू कुरान व हदीस की रोशनी में और अक़वाले उलमाए किराम की रोशनी में मक़ाम मुस्तफ़ा करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाती व तस्लीम के हवाले से इस मौजू पर गुफ्तगू करने का एक सबब है। वो सबब ये है कि हमारे ज़माने में कुछ ऐसे नाहंजार लोग पैदा हो गए कि जिन्होंने तौहीद की आड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान में तनक़ीस करना शुरू कर दी। मुझे किसी भाई ने एक क्लिप इरसाल किया जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स तौहीद को बयान करते हुए ये जुमला कहता है कि तौहीद का माना ही ये है कि कोई इंसान अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। और उसके बाद वो बड़ी दीदा दलेरी से ये कहता है, चाहे वो पैगंबर हो या आम इंसान। मैं इस पर गुफ्तगू करने से पहले एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि तौहीद का माना होता है अल्लाह की वहदानियत को बयान करना। तौहीद का ये माना आपको किसने बताया कि जिसमें आप अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की शान में गुस्ताखी करें और इतनी बेहुदा मिसाल अंबिया के हवाले से आप बयान करें कि तौहीद का माना ही ये है। ये इस बात की दलील है कि आप जरी हो गए हैं और आपने शान नबूवत व रिसालत को माअज़ल्लाह हल्का जान लिया है। इस बिना पर मैं चंद बातें गोशगुजार करूँगा कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाती व तस्लीम को अल्लाह ने क्या अज़मत, क्या शान और क्या मकाम व मर्तबा अता फ़रमाया। और आप तमाम जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने दिल से पूछें कि क्या तौहीद का ये माना हो सकता है कि नबियों की शान में तनक़ीस की जाए और ऐसी मिसाल के साथ बयान किया जाए जो मिसाल उनके मकाम व मर्तबे के लायक नहीं है। अब नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाती व तस्लीम की जो अज़मत व शान है उसे सुनकर एक मुसलमान खुश होता है। बल्कि आप इसे यूँ कह सकते हैं कि इस्लाम और महब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाती व तस्लीम लाज़िम व मलज़ूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन, उसकी औलाद और दुनिया जहान के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत को बयान करना ये मुसलमानों का अक़ीदा है। और कोई भी मुसलमान, आप भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराता। मैं इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर इन मौज़ूआत पर बाकायदा गुफ्तगू करूँगा अदिल्लाह की रोशनी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब को मानना ये शिरक नहीं है। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाती व तस्लीम को हाज़िर व नाज़िर मानना ये शिरक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिआनत करना ये शिरक नहीं है। उमूमी तौर पर जो मुसलमान हैं वो मुवहिदीन हैं। बाज़ लोग सस्ती शोहरत के लिए या दुनियावी मफादात के लिए या उनकी अक्ल में कोई खलल आ गया शायद, जिसकी वजह से वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि इन साहिब ने की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया के हवाले से इस तरह के बेहुदा जुमले कहे। अब अल्लाह करीम अपने महबूब की अज़मत को और उनकी बारगाह के अदब को किस तरह बयान फरमाता है, इस चीज़ को समाअत करें। और जब भी ज़बान खोलें तो ये देखें कि हम किन के बारे में बोल रहे हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने क्या शान, क्या मकाम और क्या मर्तबा अता किया। और आवाम को भी चाहिए कि वो अपने दिल से ये सवाल पूछें कि क्या आप कभी ये तसव्वुर कर सकते थे कि कोई मुसलमान बयान तौहीद में इस तरह के रज़ील जुमले नबियों के लिए कहेगा? आप तक जो तौहीद पहुँची वो किसके ज़रिए पहुँची? अंबिया के ज़रिए। अंबिया ने भी जो तौहीद बयान फरमाई उसमें इस तरह के मानी कभी बयान नहीं किए गए, बल्कि अल्लाह की वहदानियत को और अल्लाह के एक होने के दलाइल को बयान किया गया। अब जो अंबिया तौहीद का पैगाम लेकर आए
آپ نے یہ ظلم کیا کہ انہی کی شان میں آپ نے تنقیص کرنا شروع کر دی اور ایسے جملے کہے کہ جو ایک جری شخص ہی کہہ سکتا ہے، جسے شاید اپنے ایمان کی فکر نہ ہو، یا جو شاید انتشار امت سے لطف اندوز ہوتا ہے، تماشا لگا کر اسے مزہ ملتا ہے۔ تو چند آیات سب سے پہلے اور پھر چند احادیث اور پھر اس کے بعد اقوال علماء کرام میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی آیہ مبارکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ علم نشرح جسے سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے، کہ وَرَفَعْنَا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بلند فرمایا، لَكَ آپ کے لیے بلند فرمایا، ذِكْرَكَ آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اب یہاں پر شان رسالت کی عظمت کو اور مقام مصطفیٰ کریم کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہو سأل جبریل عن ہذہ الآیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں حضرت جبریل امین سے سوال کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو رب نے میرے لیے ارشاد فرمایا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ قال اللہ تعالی، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کا تفسیری معنی جو ہے وہ گویا کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، میرے محبوب ہم نے آپ کی شان کو یوں بلند فرمایا ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے ذُكِرْتَ مَعِي، آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو یوں بیان فرما رہا ہے اور بلند فرما رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا۔ اس حوالے سے امام حافظ الدین نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم کے ذکر کو کیسے بلند کیا، تو فرماتے ہیں کہ یوں بلند کیا کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی کریم کے ذکر کو جوڑ دیا۔ کہاں کہاں پر؟ فرماتے ہیں فی کلمۃ الشہادتی، یعنی جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو اس میں گواہی توحید کے بعد شہادت رسالت کو اللہ نے بیان فرمایا، تو وہ گویا کہ جوڑ دیا گیا شہادت کے اندر۔ پھر اسی طرح والاذانی، آذان میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، والاقامتی، اقامت میں جوڑ دیا، والخطبی، اور اسی طرح خطبوں کے اندر جوڑ دیا، والتشہدی، اور تشہد میں اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، وفی غیر موضع من القرآنی، اور قرآن کریم فرقان حمید کے بہت سے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اب آپ سوچئے کہ جن کے ذکر کو اللہ نے اتنا بلند فرمایا کہ ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، اس رب کی توحید بیان کرتے ہوئے آپ یہ رذیل جملے کہیں گے جنہیں میں دہرانا بھی نہیں چاہتا کہ معاذ اللہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں اپنا بال بھی نہیں روک سکتے، یہ شان رسالت اور شان نبوت کے خلاف ہے، اور یہ توحید کا بیان نہیں ہے۔ یعنی اس قدر یوں کہہ لیجئے کہ جاہل مرکب ہیں یہ لوگ کہ کہہ رہے ہیں توحید کا معنی ہی یہ ہے، تو توحید کا معنی تو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، توحید کا یہ معنی کس نے بیان کیا جو آپ نے اپنے الفاظ میں ذکر کر دیا۔ دوسری آیہ مبارکہ مقام مصطفیٰ کریم کے حوالے سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر، یہاں پر بھی اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو جوڑا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرو۔
اب यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि उनकी ताज़ीम और उनकी तौक़ीर करो। इस आय मुबारका के तहत इमाम जलालुद्दीन सुल्लाही ताला अलैह लिखते हैं कि वज़मीरुहुमा, जो दो फ़ेल ज़िक्र हुए, तुअज़्ज़िरू और तुवक़्क़िरू, इन दोनों की जो ज़मीर है लिल्लाही वली रसूलिही, अल्लाह के लिए है और अल्लाह के रसूल के लिए है। यानी दोनों एतबार से माना दुरुस्त है। मर्जे, इस ज़मीर का मर्जे अल्लाह की ज़ात भी बन सकती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर भी बन सकती है। तो इसका माना ये हुआ कि आप जब नबी करीम के हवाले से गुफ्तगू करें या अंबिया और रसूल के हवाले से गुफ्तगू करें तो सोच समझ कर गुफ्तगू करें कि ये अल्लाह के अंबिया हैं, इनकी अज़मत को कुरान में बयान किया गया और इनकी ताज़ीम फ़र्ज़ है। अगर किसी भी नबी की शान में आप तहक़ीर करते हैं, तनक़ीस करते हैं, तो आप दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाते हैं। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, कि तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ो। ला तुक़द्दिमू, आगे ना बढ़ो। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह समीउ अलीम है। अब अल्लामा खाजिन रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। मुफ़स्सिरीन किराम का एक मबलग़ इल्मी होता था, खौफ़ आखिरत होता था, आसार को देखते हुए वो तफसीर लिखा करते थे। तो उन्होंने क्या जुमला लिखा, फरमाते हैं वफ़ीही इशारतुन इला एहतिरामी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ो। आप फरमाते हैं इस आयत में इशारा है इला एहतिरामी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के एहतिराम की तरफ। वल इनक़ियादी लि अवामिरिही व नवाहिही, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अम्र फरमाएं या जिन चीज़ों से मना फरमाएं उन्हें बजा लाने की तरफ इशारा है कि उनसे आगे ना बढ़ो। जो वो हुक्म फरमाएं उसे बजा लाओ, या जिस चीज़ से मना फरमाएं उस चीज़ से बाज रहो। तो यहाँ से भी ये साबित हुआ कि अल्लाह ने अपने महबूब को इतना अजीम मकाम अता फरमाया कि कुरान में उनसे आगे बढ़ने से मना फरमा दिया। इसी तरह चौथी आया मुबारका अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि तुम अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर। वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरी बादिकुम लिबादिन, और उन्हें ऐसे ना पुकारो जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बुलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि अन तहबता आमालुकुम, तुम्हारे सारे आमाल अकारत हो जाए। मेरे महबूब की बारगाह में आवाज़ को बुलंद करो और इस तनक़ीस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल अकारत हो जाएं। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें खबर भी ना हो। अब इस आय मुबारका की तफसीर से पहले एक बात समझिए कि अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह में आवाज़ बुलंद करने से भी मना कर दिया, और आप इतना दीदा दलेर हो गए कि आपने नबी करीम के हवाले से और दीगर अंबिया के हवाले से ये जुमला बक दिया कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कोई इंसान अपना पेशाब नहीं रोक सकता, चाहे वो पैगंबर हो या आम इंसान। अब ये जो जुमला है और ये जो मिसाल है, क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया और रसूल की शान में बेअदबी के मुतरादिफ है या नहीं? बल्कि मैं ये कहूँगा ऐन बेअदबी है कि आपको जुर्रत कैसे हुई। मैं मुसलमानों से कहूँगा कि इन मुफसिदीन की तरफ से एक नारा लगाया जाता है कि ये टाइम क़यामत तक है, तो मैं ये फसाद वाला नारा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अपने दिल पर गौर करें। और तमाम मुसलमान जो अपने दिलों में मोहब्बत रसूल रखते हैं वो मुझे बताएं कि क्या आप ये तसव्वुर कर सकते थे कि कोई अंबिया के हवाले से और नबी करीम के हवाले से तौहीद को बयान करते हुए तौहीद का ये माना इन अल्फाज में बयान करेगा कि तौहीद का माना ही ये है। लफ्ज़ तौहीद के भी मुखालिफ जो अगले जुमले कहे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जरी हो गए।
اور شیطان کے آلہ کار بن گئے اور عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جملے کہنا شروع کر دیے کہ وہ بارگاہ جہاں پر آواز بلند کرنا بھی منع تھا، آپ نے اس بارگاہ کے حوالے سے اتنے رذیل جملے کہے، تو اس پر توبہ کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو اس پر سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اندھا دھند کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ خود تو دال ہوتا ہے، ہمارے لیے مضل بن جاتا ہے اور ہمیں بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں، علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر جلالین جو ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے مل کر چونکہ لکھی ہے مختلف حصص، تو اس اعتبار سے اسے تفسیر جلالین کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں درس نظامی کے نصاب میں یہ شامل ہے۔ آپ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ فیہا من خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آیت جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا بیان ہے، خاصہ جس میں پایا جائے اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا، تو یہ نبی کریم کا خاصہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تحریم رفع الصوت علیہ، یہ نبی کریم کا خاصہ ہے کہ نبی کریم کے سامنے آواز کو بلند کرنا حرام ہے، یہ نبی کریم کا خاصہ ہے کیونکہ آواز کی بلندی بے ادبی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والجہر لہ بالقول، اور جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز دے کر بلاتے ہیں فلاں فلاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جہر بالقول کرنا اس سے منع فرما دیا گیا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِحَضْرَةِ قَبْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے۔ کیا استدلال کیا ہے؟ یعنی دلیل پکڑی ہے کہ عن المنع، منع کی دلیل پکڑی ہے، من رفع الصوت بحضرت قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے پاس بھی آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا۔ یعنی حیات ظاہری میں تو آوازوں کو پست رکھا جائے گا، نبی کریم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے مزار مبارک کے پاس بھی آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو بطور دلیل بیان کیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ وَعِنْدَ قِرَاءَةِ حَدِيثِهِ، یہاں تک علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ جب نبی کریم کی حدیث مبارکہ پڑھی جائے تو اس میں بھی آواز کو آہستہ رکھا جائے۔ نبی کریم کی ذات کا بھی ادب ہے، آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظوں کا جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں اس کا بھی ادب ہے۔ اور پھر دلیل بیان فرمائی کہ وصال کے بعد بھی قبر پر آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا، یعنی مزار اطہر پر، لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جو آپ کا احترام تھا وہی احترام ہے نبی کریم کے وصال ظاہری کے بعد۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جو الفاظ استعمال کرنا یوں کہہ لیجئے کہ متصور نہ تھے، وہ وصال ظاہری کے بعد اور آج 1450 سال کے بعد ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے کہ ایسے ناہنجار قسم کے لوگ اپنے خبث باطن کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ نبی کریم کے وصال ظاہری کے بعد توحید کی آڑ میں یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا اور مجھے اس کا جواب دیں کہ یہ جو معنی توحید آپ نے بیان کیا ہے، یہ معنی توحید سلفاً خلفاً کسی اور محقق نے بیان کیا؟ ایون صحابہ کرام سے بڑھ کر موحد کون ہوگا؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے توحید کو اس انداز میں بیان کیا؟ کس قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم کی بارگاہ کا ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو شقاوت غالب آ گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ فکر آخرت نہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور رسول کے حوالے سے یہ جملے کہے گئے۔ ان تفاسیر کی روشنی میں، ان الفاظ کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ محقق علماء، مفسر علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت و شان کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اب میں آپ کے سامنے یہ تو چند آیات، 4 آیات میں نے آپ کے سامنے مقام مصطفیٰ کریم کے حوالے سے پیش کی۔ اب کچھ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں تاکہ عقل آئے اور اپنی زبان کو لگام دیں، اور جب نبی کریم کی ذات کی بات ہو یا انبیاء اور رسول کی ذوات کی بات ہو تو تنقیص والے جملے اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ سنن ترمذی
کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت رئیس المفسرین ابن عم النبی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب قریب پہنچے تو صحابہ کرام جو منتظر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ان کی جو گفتگو ہے اس کو سماعت کیا۔ اس گفتگو کا تذکرہ ہے، ان میں سے بعض نے بڑے تعجب سے کہا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ ایک اور صحابی نے کہا کہ اس سے زیادہ تعجب کی خیز بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یہ ان کی شان ہے۔ ایک نے کہا حضرت عیسیٰ کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو سماعت فرما لی اور آپ تشریف لے آئے تو آپ نے سلام کیا۔ اب سلام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ آپ سماعت کیجئے، ایگزیکٹ وہی الفاظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، کہ میں نے تمہارے کلام اور تمہارے تعجب کو سنا، کہ جو تعجب تم کر رہے تھے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلمت اللہ بنایا، جو پہلے گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، بے شک حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور وہ اسی طرح ہیں۔ وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، اور موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں اور وہ بالکل ایسے ہی ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور اس کی نشانی ہیں، وہو کذالک، اور وہ ایسے ہی ہیں۔ وآدم، اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اصطفاہ اللہ وہو کذالک، اللہ نے انہیں چن لیا، منتخب فرمایا، صفی اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے آقا کریم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جنہیں سن کر ہمارا انگ انگ جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ الفاظ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سن لو وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، میں اللہ کا محبوب ہوں، لا فخرہ، کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لَوَاءِ الْحَمْدِ یوم القیامتی وَلَا فَخْرَ، اور میں یوم قیامت یعنی قیامت کے دن لواء الحمد کو تھامنے والا، اٹھانے والا ہوں، حامل ہوں، ولا فخرہ، کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، اور میں سب سے پہلے شفاعت فرمانے والا ہوں۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا فخرہ، اور کوئی فخر نہیں ہے۔ اور میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کی کنڈی کھٹکاؤں گا۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے گا۔ فَيُدْخِلُنِيهَا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، اور میرے ساتھ ایمان والے فقراء ہوں گے، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور آخری جملہ اس حدیث کا سنن ترمذی کا ابواب المناقب میں ہے کہ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ، کہ میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ صاحب کرامت اکرم ہوں، ولا فخرہ، اور کوئی فخر نہیں ہے۔ ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، آپ غور کریں کہ وہ ذات کہ جو اکرم الاولین والآخرین ہیں، جو حامل لواء الحمد ہیں، جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ شافع بھی ہیں، مشفع بھی ہیں، کیا ان کی شان کے یہ لائق تھا کہ اس طرح کے رذیل جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کی عظمت و شان اور دیگر انبیاء اور رسول کے حوالے سے کہا جائے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اپنے پیشاب کو بھی نہیں روک سکتے؟ یہ کس قدر بڑی جرت اور گستاخی ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ آپ کی زبان کانپ جانی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جو سننے والے ہیں مجھے ان پر حیرت ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دل سے تو پوچھیں کہ یہ جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیسے کہہ دیے آپ نے،
اور کوئی مسلمان اسے کیوں کر قبول کر سکتا ہے؟ یہی جملے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کسی غیر مسلم نے کہے ہوتے نا تو آج مسلمانوں میں احتجاج ہو رہا ہوتا، اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہوتا، احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہوتے کہ یہ ہمارے نبی کریم کی شان میں گستاخی ہے۔ اب آپ جسے فالو کرتے ہیں، جسے استاد مانتے ہیں، وہ آپ کو چاہے جہنم کے راستے پر لے جائے، آپ کے ایمان کے سلب کا سبب بن جائے، آپ اسی کو سنتے رہیں گے؟ میں عمومی طور پر اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا، لیکن یہ محبت رسول کی بات ہے، یہ الفت رسول کی بات ہے۔ اگر میرے آقا کریم کے حوالے سے کوئی بدباطن اپنی زبان دراز کرے گا تو میں قطعی طور پر اس کو برداشت نہیں کروں گا اور اس کی تذمیم کروں گا، اس کی برائی کو بیان کروں گا، اسے جو ہے وہ نام لے کر یا یوں کہہ لیجئے اس کے جملوں کو بیان کر کے اس شخص کی مذمت کو بیان کروں گا کہ یہ میرے آقا کریم کے حوالے سے اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ آپ کے ایمان کے سلب کا سبب بنیں گے۔ میں انہیں اس لائق نہیں سمجھتا، چونکہ لوگ جانتے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں، کہ کس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ یعنی اس لائق نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے جو ہمارے آقا کریم کے حوالے سے اتنے رذیل جملے کہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شان اور کیا مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہل ترون قبلتی ہاہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ اس طرف ہے، یعنی قبلے کی طرف ہے، اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فواللہ، آپ کی عظمت و شان یہ ہے، آپ نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، ما یخفا علیہ خشوعکم ولا رکوعکم، مجھ پر نہ تمہارا خشوع مخفی ہے نہ تمہارے رکوع مخفی ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم میرے پیچھے ہو تو مجھے تمہارے خشوع اور رکوع کا نہیں پتا۔ انی لأراکم من وراء ظہری، میں تمہیں ضرور دیکھتا ہوں اپنے پیچھے سے، یعنی میری پشت اطہر اگرچہ تمہاری طرف ہے لیکن تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارا خشوع بھی میرے سامنے ہے اور تمہارا رکوع بھی میرے سامنے ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی الفتاوی الحدیثیہ کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں، اعلم ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو جو ہمارے پیارے آقا کریم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وَهُوَ أَشْرَفُ الْمَخْلُوقَاتِ، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والے ہیں، وَأَكْمَلُهُمْ، اور تمام مخلوقات میں سب سے بڑے کمال والے ہیں، سب سے زیادہ کمال اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ فَهُوَ فِي كَمَالٍ وَزِيَادَةٍ أَبَدًا، ان کا کمال اور اس میں زیادتی ابداً، ہمیشہ ہے، دائماً ابداً ہے۔ اور پھر فرمایا یترقی من کمال الی کمال، حتیٰ کہ چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے، تو فرمایا آپ ترقی فرماتے رہتے ہیں ایک کمال سے دوسرے کمال کی طرف، یعنی آپ کی جو رفعت بلندی ہے یا رفعت و شان ہے وہ بلند ہوتی رہتی ہے، اِلَىٰ مَا لَا يَعْلَمُ كُنْهَهُ إِلَّا اللَّهُ تعالی، جس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ یعنی خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، محمد کی خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ یعنی نبی کریم کا جو مقام ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کی انتہا کو اور اس کی حقیقت کو اس کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ نے اتنی عظمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں تو اس طرح کے جملے قطعی طور پر انبیاء و رسل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لائق برداشت نہیں ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بجز خدا کے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔
اللہ نے ان کی شان کو بلند فرمایا۔ تو جن کی شان کو اللہ نے اتنا بلند فرمایا، اس رب کی توحید کو بیان کرتے ہوئے آپ ان کی شان میں تنقیص کریں، یہ ممکن نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ غلطی ہے۔ اس طرح تو توحید اللہ نے بھی نہیں بیان فرمائی، اس طرح تو توحید کسی نبی و رسول نے بیان نہیں کی، صحابہ نے بیان نہیں کی، اولیاء امت نے بیان نہیں کی، محققین نے بیان نہیں کی، مفسرین نے بیان نہیں کی۔ آپ اس حد تک دیدہ دلیر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں نبی کریم کی شان کے بیان سے تکلیف ہوتی ہے، ہم جو لوگ ہیں اہل سنت و جماعت، جنہیں آپ لوگ بریلوی کہتے ہیں، ہم جب نبی کریم کی عظمت و شان اور محبت کو بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، یہ نبی کریم کی شان کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہمیں تو حد ہی نہیں معلوم۔ امام شرف الدین بوصیری بریلوی تو نہیں تھے، بقول آپ کے پرانے بزرگ ہیں، ان کے قصیدہ بردہ شریف کو آپ مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دع مت دعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو کچھ نصارہ نے اپنے نبی کے حق میں کہا، یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، اللہ کا جز کہا، جو مختلف ان کے نظریات ہیں، دع اسے چھوڑ دو۔ جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا اس تمام چیز کو چھوڑ دو، یعنی انہیں خدا کا بیٹا، نبی کریم کو خدا کا بیٹا کوئی نہیں کہتا، خدا کا جز کوئی نہیں کہتا، نبی کریم کو اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کیا کرو؟ فرماتے ہیں وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا، ان کی مدح میں اس کے علاوہ، یعنی کفر و شرک کے علاوہ جو کہنا چاہتے ہو وہ کہو، وَاحْتَكِمِي، اور مخالفین کو جواب دیتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کی مدح و ثنا جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ کما حقہ اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور ان کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالی دن بدن، لمحہ بلمحہ، ساعت بساعت بڑھا رہا ہے۔ اس طرح کے خبثاء آتے رہے، آ رہے ہیں، شاید مستقبل میں، بلکہ یقیناً مستقبل میں بھی آئیں گے، لیکن نبی کریم کی عظمت و شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان یبعثک ربک، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر عظمتیں عطا فرمائیں۔ لہذا لب لباب آج کی گفتگو کا یہ ہوا کہ قرآن کریم کی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جن میں بخاری، مسلم، سنن ترمذی اور چند دیگر کتابوں کی احادیث ہیں، کچھ میں نے اقوال مفسرین آپ کے سامنے پیش کیے کہ انہوں نے ان آیات کے کیا معانی کو بیان کیا۔ ان تمام سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مخلوق میں جو مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ لہذا توحید کو بیان کرتے ہوئے اگر آپ شان رسالت میں تنقیص کریں گے، شان نبوت میں تنقیص کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، تنقیص کریں گے، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں، امت مسلمہ سے، مسلم امہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دل سے سوال کریں۔ رسول اللہ کی محبت تو ہے نا دل میں، ان سے پیار تو ہے، چونکہ مسلمان اور محبت رسول لازم و ملزوم ہے، اور محبت کا تقاضا ہے ان کے مقام و مرتبے کو جاننا اور ادب کے دامن کو تھامنا۔ تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے تھے کہ کوئی بیان توحید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول کے حوالے سے اس قدر رذیل جملے اور ہلکے جملے کہے گا؟ توحید کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے۔ توحید کے بیان میں ان الفاظ کو صرف وہی بیان کر سکتا ہے جو جری ہو، جو شہرت کے لیے، جو نام کے لیے۔ اچھا ایک بات اور میں یہاں پہ ضمناً عرض کروں، چند مواقع پر چونکہ گفتگو آ جاتی ہے، سوالات آتے ہیں، تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی آپ تو دوسرے فرقے کے مولویوں کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، تو آپ کیا تبلیغ کر رہے ہیں، یا آپ کو شہرت ملے گی ان کے نام کے ساتھ۔ تو میں ایک بات عرض کر دوں تحدیث نعمت کے لیے
کہ میں گزشتہ تقریباً 14 سال سے میڈیا پر موجود ہوں، مین اسٹریم میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا کو میں اہمیت نہیں دیتا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر، لیکن اسے اہمیت ملی لوگوں کے استعمال کی وجہ سے۔ تو میں اتنے عرصے کے اندر میری یہ عادت نہیں رہی کہ میں کسی کو نامینیٹ کر کے اس کا نام لے کر اور اس نام کو استعمال کر کے شہرت حاصل کروں یا نام حاصل کروں۔ اب جب ہم گفتگو کرتے ہیں، تصویر لگاتے ہیں یا اس کی شناعت کو بیان کرتے ہیں، تو بعض لوگ آ جاتے ہیں آپ میں سے کہ جی یہ تو مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ تو چلے ہم پر تو آپ کو اعتراض ہے، جن کی آپ وکالت کر رہے ہیں انہوں نے کون سے ایسے عالم ہیں جن کی تصویر نہیں لگائی؟ سنی علماء کو اٹھائیں، ہر عالم کی تصویر اپنی تصویر کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ شیعہ علماء کو اٹھائیں، ان کے ذاکرین کی اور علماء کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ دیوبندی علماء کو اٹھائیں، ان کی تصویریں۔ اہل حدیث علماء کو اٹھائیں، ان کی تصویریں۔ اور وہ کون سا فرقہ ہے جس کو یہ مانتے ہیں؟ یہ تو 1450 سال میں میرا یہ خیال ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو موحد مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہر ایک پر اعتراض، اولیاء پر اعتراض۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں ابھی جو آگے چند چیزیں کرنے جا رہا ہوں، میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی عقائد اہل سنت ہیں، میں ایک ایک عقیدے پر قرآن، حدیث اور محقق علماء کے اقوال ذکر کروں گا۔ مثلا علم غیب کا موضوع ہم لیں گے، علوم خمسہ کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ قرآن کی روشنی میں علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، احادیث کی روشنی میں علوم خمسہ کے حوالے سے جو علم اللہ نے عطا فرمایا، مغیبات خمسہ کا علم مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، ان تمام چیزوں کو، اور انہیں بیان کرنے کا میرا مقصد صرف ایک ہوگا، وہ یہ کہ اہل سنت و جماعت وہی عقائد و نظریات رکھتے ہیں جو مستفاد ہیں قرآن اور حدیث سے، اور جب وہ تمام آیات احادیث میں ذکر کر دوں گا، اس کے حوالے آ جائیں گے، تو میں مفسدین کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ ٹائم قیامت تک ہے، چونکہ یہ تو فساد کے لیے جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، کوئی جواب بھی دے، حق بھی بیان کرے تو ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، چونکہ ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ محاورتاً جسے کہا جاتا ہے مرغی کی ایک ٹانگ ہے، تو ہم نے تو تسلیم نہیں کرنا۔ میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ جب اس نظریے پر قرآن اور حدیث کے ادلہ موجود ہیں اور یہ نظریہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے اور یہ جہت نکلتی ہے اور اس میں بھی علم اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو جو لوگ بہک جاتے ہیں ایسے لوگوں کی گفتگو سے وہ واپس آ جائیں۔ یہ بھی واپس آنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی دعوت ہے، رجوع کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے نظریات سے، اپنے عقائد سے توبہ کریں۔ تو تمام عقائد کو ون بائی ون میں ذکر کروں گا، اور میری گزارش ہوگی خاص طور پر اہل سنت و جماعت کی جنریشن سے کہ آپ اب میڈیا پر، یوں سمجھیے سوشل میڈیا پہ خاص طور پر ایک جنگ چل رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، عقائد و نظریات سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کو دلائل کے ساتھ پیش کر دوں گا، آپ اسے معتدل مزاج ہو کر سن لیجئے، آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ یہ نظریہ قرآن و حدیث سے اخذ کیا گیا ہے، مستفاد ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے، جس میں استعانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا، اس پر ہم گفتگو کریں گے، علم غیب پر ہم گفتگو کریں گے، حاضر و ناظر پر ہم گفتگو کریں گے، ایصال ثواب پر ہم گفتگو کریں گے، اور پھر کوئی آئے اور انہیں سماعت کرے، جواب دینا چاہے تو علمی انداز میں، فکری انداز میں، مہذبانہ طریقے سے جواب دیں، جواب الجواب دیا جائے گا، اور اس کو قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین کیا جائے گا۔ آج کی گفتگو میں یہاں پر اختتام کر رہا ہوں کہ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا۔ اس کائنات کو چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسل کو عظمت و شان عطا فرمائی، اولیاء کرام کو بھی ایک عظمت و شان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، یہی مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اب ان پر بہت ساری چیزیں آپ تھوپ دیں گے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔
توحید کو بیان کرتے ہوئے ایسے جملے کہنا جو کہے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول کی شان کے خلاف ہیں، اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی جائے گی۔ اختتاماً میری پھر عوام الناس سے گزارش ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جب اس طرح کے جملے سامنے آئیں تو آپ اپنی پسندیدہ شخصیت کے دفاع میں نہ لگ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے۔ جن کا کلمہ پڑھا ہے، جن کی محبت دل میں ہے، ہر مسلمان آقا کریم سے محبت کرتا ہے، ان کی شان کے لائق یہ جملے نہیں ہیں، لہذا وہاں پر شٹ اپ کال دی جانی چاہیے، اور یہ جملے بالکل غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔